जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल, यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। इम्पॉर्टेंट ऐसे थीम्स को हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें आपको रिफाइंड आउटलाइन आपको हम प्रोवाइड कर रहे थे, और एक गिवन थीम से रेलेवेंट जितने टॉपिक्स आपके ऐसे राइटिंग में आ सकते हैं, आपके किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के अंदर जो ऐसे आपका पीपीएससी का जो रिसेंटली अब होने वाला है एसडीओ का पीरा का जो एसडीओ पीरा ऐसे एग्ज़ाम है, ये स्पेशली तो उस हवाले से है, लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर योर सीएसएस ऐसे एग्ज़ाम, योर पीएमएस ऐसे एग्ज़ाम, या इसके अलावा आपके अदर प्रोविंसेस के अंदर जितने भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं उनके लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होंगी ये क्लासेस। और हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रेलेवेंट जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपके थीम्स हैं, उसके ऊपर हम ये सारी वीडियोस की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है। इससे कबल हमने जो वीडियोस बनाई हैं ऐसे थीम्स के ऊपर और ऐसे की जो बेसिक्स हैं, फाउंडेशंस हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाके उन वीडियोस को देख लें, ताकि कम से कम आपकी आपकी जो बुनियादें हैं, आपकी फाउंडेशंस हैं, वो इस्टेब्लिश हो जाएं। इन लेक्चर्स तक पहुंचते पहुंचते आपके पास एक बेयर मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज जो है एटलीस्ट वो आ जाए, ताकि आप इसको ईज़िली ग्रैस्प कर सकें, आप इसकी ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएँ। आज हम अपना नेक्स्ट थीम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, और 21st सेंचुरी के अंदर मैं समझता हूँ जितनी इस टॉपिक की या इस थीम की रेलेवेंस है, शायद कि किसी और थीम की रेलेवेंस इतनी ज़्यादा हो। तो देखते हैं जी कौन सा हमारे पास आज थीम है जो डिस्कस होने जा रहा है। आज हमारे पास है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह इसका इन डेप्थ हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक्स बन रहे हैं, जो मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक्स बन रहे हैं, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आया कि ये क्रिएटिविटी की डेथ है या फिर ये डेंजर है वाक़तन ह्यूमैनिटी के लिए। दूसरी साइड पे इस पे टॉपिक इस नेचर से बन सकता है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स बताएं, इसके एडवांटेजेस बताएं, इसके डिसएडवांटेजेस बताएं, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेन है या बून है हमारे लिए। तो ये गिवन एस्पेक्ट्स हैं। इसी हवाले से कोई ना कोई टॉपिक बनेगा, इसके साथ कोई सेकेंडरी चीज़ ऐड कर दें तो आपने उसको देख के घबरा नहीं जाना। ये इन डेप्थ एनालिसिस आप लोगों ने सुन लिया तो आपके लिए बिल्कुल इट वुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू पीपल, कि आप इसको रिलेट कर सकें गिवन टॉपिक के साथ जो आपको पेपर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर दिया जाएगा। लेकिन इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना दैट इज़ मैंडेटरी फॉर यू पीपल, राइट। चले, इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इर्द गिर्द हमारा आज का सारा लेक्चर घूमेगा, और इंशाल्लाह इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किसी डायमेंशन पे आपसे एग्ज़ाम में कोई सवाल पूछा जाए ऐसे का, आपके एस डी ओ पीरा ऐसे के अंदर, सी एस एस के ऐसे के अंदर, यू पी एस सी के ऐसे के अंदर, पी एम एस के ऐसे के अंदर, या अदर प्रोविंसेस के जो आपके ऐसे के एग्ज़ाम होते हैं, इट वुड बी क्वाइट ईजी फॉर यू टू हैंडल दैट। चले, अब सबसे पहले हमने इसी के ऊपर लिखा है जी, इस दफ़ा थोड़ा सा मॉडल चेंज किया है जी, कि जो आपकी आउटलाइन होती है, अब आपने ये देखें यहाँ पे एक चीज़, आउटलाइन को मैंने बताते हुए आपको बताया था कि सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना आउटलाइन के अंदर, उसके बाद फिर आप फ़ौरन जैसे ही आपने टॉपिक की फ्रेगमेंटेशन की तो आप उसके सिक्वेंशियल फ्रेगमेंट्स के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। अब देखें ए आई, इट्स प्रोज एंड कॉन्स। अब फ्रेगमेंट्स करें तो तीन चीज़ें हैं, ए आई है, प्रोज हैं और कॉन्स हैं, तीन फ्रेगमेंट्स बनते हैं। मतलब आप सबसे पहले बताएंगे कि ए आई है क्या एक्चुअल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या एक्चुअल में। इसकी आप प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देखें तो आपने देखा होगा कि ए आई रोबोट्स काम कर रहे हैं, हैवी मशीनरी के अंदर काम कर रहे हैं, पता नहीं कितनी मार्केट के अंदर, कितने जो है ना लाइफ में फर्म्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, हत्ता कि जो वो रिसेंटली जो हमारे पास जो एंकर सामने आया था, दैट वाज आल्सो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के थ्रू उसको इस्टेब्लिश किया गया था, रोबोट्स। और इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है ए आई के ऊपर कि यू कैन नॉट इमेजिन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप यूँ समझें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम मसनूई जहानत बोलते हैं, ये इसको अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो इस तरह से होगा कि एक ऐसी कैपेसिटी जो ह्यूमंस ने डिवॉल्व की है मशीन्स को, ताकि उसी ह्यूमन इंटेलिजेंस को जो ह्यूमंस ने डिवॉल्व की है मशीन्स को, उसी इंटेलिजेंस को यूज़ करे और उसको यूज़ करते हुए कंटेंट क्रिएट करे, किसी चीज़ को एनालाइज करे
اور فائنل ایک ڈیسیجن میکنگ کی سٹیج پہ آ جائے. یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل اس وجہ سے ہے کہ ہیومنز نے یہ انٹیلیجنس جو ہے، یہ ایبلٹی جو ہے، یہ کیپیسٹی جو ہے، وہ کوڈڈ مشینز کو جو ہے وہ ڈیوالو کی ہے تاکہ وہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر اپنا رول پلے کریں، انالیسس کے اندر اپنا رول پلے کریں، آٹومیشن کے اندر اپنا رول پلے کریں، اور باقی جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں لائف کے، ان کے اندر اپنا رول پلے کریں. تو یہ آپ کے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ سیمولیشن ہے ہماری ہیومن ریکگنیشن کی، ہیومن تھاٹس کی، ہیومن انٹیلیجنس کی سیمولیشن ہے. مطلب اس کی ہو بہو نقل کی جا رہی ہے. مطلب جیسے انسان سوچ کے کام پرفارم کرتے تھے، اب وہی کام سوچ کے ہیومن انٹیلیجنس کو یوز کر کے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی روبوٹس ہیں یا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو مشینز ہیں، وہ بالکل وہی کام پرفارم کریں گے جو ہیومن انٹیلیجنس پرفارم کرتی تھی. انڈرسٹینڈ؟ چلیں، ہمارا پہلا ٹاپک تھا کہ یہ کریٹیوٹی کی ڈیتھ ہے یا بین ہے، تو اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. انٹروڈکشن آپ نے لکھ لیا جی، ٹھیک ہے. اب ہم آگے ہیں جی اس کے مین ٹاپک کے اوپر کہ کس طرح یہ ڈسٹرکشن ہے، ڈیمیج ہے یا ڈیتھ آف کریٹیوٹی ہے، اس کے اوپر ہم آگے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں میں نے آپ نے آؤٹ لائن میں تو یہی چیز لکھنی ہے نا یہاں تک. باقی یہ سارا کانٹینٹ میں نے اس وجہ سے لکھا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے. وہاں پہ آؤٹ لائن میں تو آپ یہ چیزیں نہیں لکھتے نا، یہاں پہ ایک نئے طریقے سے آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کہ ٹو دا پوائنٹ اور ریلیونٹ مٹیریل آپ کو مل جائے تاکہ آپ اس کو دیکھ کے چیزوں کو ایزیلی سمجھ سکیں، آپ کا ٹائم جو ہے وہ بچ سکے. مطلب فلی پریپیئرڈ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا کانٹینٹ مل جائے یہاں پہ. تو پہلا پوائنٹ اس کا ہمارے پاس یہ ہے کہ کس طرح یہ ڈیتھ یا ڈسٹرکشن ہے کریٹیوٹی کی. ریڈکشن ان کریٹیکل تھنکنگ اینڈ انڈیپینڈنٹ برین اسٹارمنگ. اس کی کیس اسٹڈی یا کیس ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کے ایکڈیمک فیلڈ کے اندر جو اسٹوڈنٹس کو یا ریسرچرز کو اسائنمنٹس دی جاتی ہیں، تو انسٹیڈ کہ وہ خود اس پہ بیٹھ کے سوچیں، اس کے اوپر بیٹھ کے ریسرچ کریں، خود بیٹھ کے انالیسس کریں، وہ ساری کی ساری اسائنمنٹس، وہ سارے کے سارے ایسیز، وہ ساری کی ساری ریسرچز جو ہیں اب وہ تیار کی جا رہی ہیں ٹوٹل چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے. اے آئی ٹولز کو یوز کرتے ہوئے وہ ایسے بھی جنریٹ کر رہے ہیں، رپورٹس بھی جنریٹ کر رہے ہیں. اور اب ان لوگوں نے اب ہیومنز نے سوچنا، انالائز کرنا اور اپنے آئیڈیاز کو اپنے انداز میں آرٹیکولیٹ کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے. اب سمپلی وہ کیا کرتے ہیں، اے آئی کو پرومپٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ سارا ڈیٹا، سارا کنٹینٹ اے آئی سے نکالتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں، فائنلی کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں. ان کی ریسرچ پوری، ایکڈیمک اسائنمنٹ پوری. ٹھیک ہے، نہ انہوں نے سوچا، نہ انالائز کیا، نہ ریسرچ کی، نہ اپنا ٹائم لگایا، نہ کسی چیز کا پین لیا. تو آپ کی جو مینٹل فیکلٹی ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوگی جب آپ اس کو یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے ہوں گے. اس طرح ریڈکشن ان کریٹیکل تھنکنگ ہوئی ہے اور انڈیپینڈنٹ برین اسٹارمنگ. چھوٹا سا مسئلہ آیا جناب، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں، اے آئی سے پوچھیں، تو اس طرح ہماری اپنی کریٹیکل تھنکنگ ختم ہو گئی. یہ آپ کا پہلا پوائنٹ تھا اس کے اندر. آگے ہے جی لمیٹڈ سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ ان چلڈرن. وہ بچے جو کبھی مطلب کہ ان کو بکس کے اندر انوالو کیا جاتا تھا، پکچر سٹوریز کے اندر انوالو کیا جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے جرنل دیے جاتے تھے، ان کو پڑھائے جاتے تھے، ان کو شارٹ سٹوریز سنائی جاتی تھی اور دکھائی جاتی تھی. اب سارا کا سارا جو کانٹینٹ ہے اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ ہے، اس پہ بچوں کو اتنا زیادہ ایکسپوز کر دیا جاتا ہے کہ وہ ریئل لائف کے اندر آ کے انٹریکٹ ہی نہیں کرتے، پریکٹیکل لائف میں لوگوں کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کرتے. تو جب ان کا ریئل ورلڈ کے ساتھ انٹریکشن کم ہوگا تو ان کی ایمپتھی کم ہوگی اور ان کی کمیونیکیشن سکل جو ہیں وہ ریئل ورلڈ کے اندر وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوں گی، اور اس طرح ان کی ایموشنل انٹیلیجنس اور سوشل میچورٹی جو ہے وہ بھی کمپرومائز ہوگی، وہ بھی اسٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں یہ پوائنٹس آپ کے جو ہیں وہ موسٹ امپارٹنٹ تھے. ان کی اتنی انڈرسٹینڈنگ آپ لوگوں کے لیے انف ہے. آگے ہے جی ایروژن آف کریٹیوٹی ان دی آرٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس کیس ایگزامپل یہ ہے کہ آج کل اے آئی جنریٹڈ میوزک پروڈکشن ہو رہی ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ مطلب کہ وہ اے آئی سے ہی جو ہے وہ ڈفرینٹ لیرکس لے لیتے ہیں، حتیٰ کہ اب جو ہے وہ لیرک بھی جو لکھوانا ہے وہ بھی اے آئی سے لکھواتے ہیں. اس کی ساری کمپوزنگ، اس کا میوزک اور وٹ ایور جو بھی آرٹسٹک جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اے آئی کے تھرو پروڈیوس کر رہے ہیں. تو آرٹس کے اندر، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اندر
کہاں سے کریٹیوٹی آئے گی، کہاں سے نئے سنگر آئیں گے، نئی دھن بنائی جائے گی، نئی سمفنی کریٹ ہوگی، کمپوز ہوگی؟ تو یہ بالکل پاسبل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہیومن کریٹیوٹی کو ڈپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اوریجنلٹی جو ہے وہ چیلنج ہو چکی ہے، اور آرٹسٹک سٹرگل جو ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا جسٹ بیکاز آف اوور ڈپینڈنس آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں ان کی وہ دن بہ دن وہ اپنی ریکگنیشن جو ہے وہ لوز کر رہے ہیں، اور مشین جنریٹڈ آؤٹ پٹس جو ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. دین ہمارے پاس اوور ڈپینڈنس آن آٹومیشن ریڈیوسز ہیومن انوویشن. نقطہ بہت اہم ہے جی، ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، کہ جب ہم بہت زیادہ آٹومیشن کے اوپر اوور ڈپینڈنس کر دیتے ہیں، مطلب ہر چیز آٹومیٹیکلی ہو رہی ہو، ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، تو ہیومن انوویشن جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، وہاں پہ سٹک ہو جائے گی. مطلب اگر آپ نے کسی پرابلم کو خود سے ریزالو کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، تو آپ کی پرابلم سالونگ ایبلٹی جو ہے اس نے کیا گرو کرنا، آپ کی وہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کیا ہوگی جس نے مسئلے کو دیکھ کے اس کو ڈائگنوز کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور پھر فائنلی اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جانا ہے. نہیں، اب اس کی کیس ان ایگزامپل آپ کے پاس سیلف ڈرائیونگ کارز ہیں. پہلے آپ خود دیکھتے تھے کہ میں نے کہاں پہ نیویگیٹ کرنا ہے چیزوں کو، میں نے خود رسک کو کیسے اسیس کرنا ہے، مطلب فلاں گاڑی اس جگہ پہ ہے، پیچھے سے یہ گاڑی آ رہی، مطلب وہاں پہ آپ کی پوری مینٹل فیکلٹی یوز ہو رہی تھی، اور وہ دن بہ دن خطرات کو دیکھ کے، پرابلمس کو دیکھ کے ڈیولپ ہو رہی تھی. اب یہ ساری چیزیں جناب سیلف ڈرائیونگ کارز نے جب کرنی ہے، اسی نے یہ ایمرجنسی کے اوپر ریئیکٹ کرنا ہے، اسی نے نیویگیشن کرنی ہے، رسک کی اسیسمنٹ اسی نے کرنی ہے. تو جناب جو ہیومن انوویشن ہے، ہیومن مینٹل فیکلٹی ہے، وہ کہاں سے ڈیولپ ہوگی جب وہ یوٹیلائز ہی نہیں ہوگی، اس کو استعمال ہی نہیں کیا جائے گا، اس کو بروئے کار ہی نہیں لایا جائے گا. تو یہ بھی اس کا ایک جو ہے نا ایک سبسٹینشیل پوائنٹ ہے جو کہ واقعی بتاتا ہے کہ کریٹیوٹی کی جناب ڈیتھ ہو رہی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے. آگے ہمارے پاس لاس آف ہیومن ان پٹ اینڈ آتھینٹیسٹی ان کریٹیو آؤٹ پٹس. اب اس کی کیس ایگزامپل ہے کہ اے آئی جنریٹڈ ووکلز ریپلیسنگ سنگرز. یہ اسی پوائنٹ کو اب یوں سمجھیں کہ مزید اس کو جو ہے نا وہ مزید کھول کے ایکسپلین کر دیا گیا ہے. اب جب انسان کی ان پٹ کو لیا ہی نہیں جائے گا کسی بھی فیلڈ کے اندر، تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کہ جو کلونڈ وائسز ہیں اور اے آئی کے پروڈیوس جو میوزکس ہوں گے، لوگ ونس اگین ان کے اوپر ریلائی کرنا شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ ہمیں سستے بھی مل رہے ہیں، ایزلی اویلیبل بھی ہیں، بالکل کم ٹائم میں ہمیں مل رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو سنگرز اتنا ریاض کر کے سمفنی بناتے تھے، میوزک بناتے تھے، لیرکس لکھتے تھے، تو اس کے آلٹرنیٹ پہ یہ چیز جب آ جائے گی تو پھر ڈیفینیٹلی ہمارا جو بہت بڑا آرٹسٹک جو وزڈم تھا، جو سیگیسٹی تھی، وہ کیا ہو جائے گی، اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہوگا. اور آپ خود دیکھیں کہ جو کنٹینٹ اے آئی پروڈیوس کرے گی اس میں اتنی ایموشنل ڈیپتھ ہو سکتی ہے جو انسان پروڈیوس کرے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو ایموشنل ڈیپتھ جو ہے اس کی ہمیشہ کمی ہوگی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کریٹ کرے گا کنٹینٹ. انڈرسٹینڈ؟ اور اس میں اوریجنلٹی بھی اس لیول کی نہیں ہو پائے گی. اگلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے ڈی ویلیویشن آف ہیومن سکلز اینڈ لیبر. اب ہیومن سکلز اور لیبر کی وہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے دن بہ دن. جہاں پہ انسان سوچ سمجھ کے کام کرتا تھا اور اس میں بڑے بہترین طریقے سے پرفیکشن لے کے آتا تھا، نیچرل لک اس میں لے کے آتا تھا، اب وہی سارا کا سارا کام جناب اے آئی پروجیکٹس کر رہے ہیں. تو اس کی کیس ایگزامپل ہمارے پاس ہے فری لانسرز جو کام کرتے تھے، مینولی کام کرتے تھے، اب وہی پروجیکٹس اے آئی کو دیے جا رہے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو دیے جا رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا کمپٹیشن ڈیولپ ہو گیا. اس سے ہمارے بیچارے جو ہیومن سکلز والے جو آن لائن ارننگ کرتے تھے، جو گرافک ڈیزائنرز تھے یا کنٹینٹ رائٹرز تھے یا پروگرامرز تھے، وہ تو بیچارے سائڈ لائن ہو گئے نا. اب کیونکہ ان کی جگہ پہ اب اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اب جن لوگوں کو اے آئی کا پتہ ہے وہ سنگل انڈیویجول بیٹھا رائٹر بھی بن گیا جی، وہ گرافک ڈیزائنر بھی بن گیا، پروگرامر بھی بن گیا. ٹھیک ہے، تو اسکلڈ فری لانسر جو ہیں ایکسپیرینسنگ اے شارپ ڈکلائن ان جاب اپرچونیٹیز. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے انکم سیکیورٹی آ گئی، اکنامک انسیکیورٹی آ گئی، اور انڈر ویلیویشن آف ہیومن ایکسپرٹیز. یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جی. اس میں غالباً ابھی یہ کہا جا رہا تھا کہ امیزون نے تقریباً کچھ 14,000 اپنے جو امپلائز تھے ان کو کیا کیا جی، ان کو لے آف کروایا جی.
آگے ایتھیکل کنسرنز اینڈ رائز آف پلیجرزم. اب ایتھیکل کنسرنز اس کے اندر کیا ہیں اور رائز آف پلیجرزم کیا ہے. اب یہ کیس اسٹڈی ہے جی گیٹی امیج جو ایک ویب سائٹ ہے ورسز اسٹیبلٹی اے آئی سوٹ. گیٹی امیجز جو امیج ڈیولپ کرواتے تھے, کریٹیو امیج ڈیولپ کرواتے تھے اپنے آرٹسٹ سے, اپنے گرافک ڈیزائنر سے, وہ اپنی ویب سائٹ پہ کرتے تھے اپلوڈ. اب اے آئی نے کیا کیا جناب, جو جتنی بھی پروڈکشن تھی فرمز اے آئی کی, انہوں نے گیٹی امیج سے اے آئی کے تھرو آئیڈیاز لیے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے گیٹی امیجز کے اوپر جو کنٹینٹ پڑا تھا اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا. اب جو بھی کمانڈ ملتی تھی اے آئی کو, اے آئی فوراً آئیڈیا لیتا تھا کس سے, گیٹی امیجز سے, اور اس طرح کی جو امیج ہے, اس طرح کی جو گرافکس ہے, اس کو فوراً پروڈیوس کر دیتی تھی. تو گیٹی امیج نے حتیٰ کہ اس کے اوپر ایک کیس بھی کیا تھا, اے آئی لا سوٹ بھی اس کے اوپر ہوا تھا کہ پلیجرزم وداؤٹ اینی کنسنٹ گیٹی امیج کا کانٹینٹ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. تو یہ ایتھیکل کنسرن ہے نا, مطلب ان کی کانسنٹ نہیں لی اور ان کے جو آئیڈیاز جو انہوں نے مینولی ڈیولپ کیے تھے اس کو پلیجرائز کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی جناب بہت بڑا خطرہ ہے, بہت بڑا تھریٹ ہے پلیجرزم کا. آپ کے جو ایم فل کے پی ایچ ڈی کے جو اسکالرز ہیں وہ بھی اب میکسیمم کانٹینٹ اے آئی سے ہی لے رہے ہیں. تو یہ بھی پلیجرزم کا کیا ہے جی, بہت بڑا یہاں پہ تھریٹ ہے. آگے ہے جی لاس آف کریٹیو انٹینٹ اینڈ ایموشنل ڈیپتھ. اب اے آئی جنریٹڈ جو آرٹ ہوگا اس کے اندر کیا اسپرٹ ہوگی, اس کے اندر سول کیا ہوگی جو ہیومن ایکسپیرینس سے آتی ہے, جو ہیومن اسٹرگل سے آتی ہے اور پرسنل ایکسپریشن سے آتی ہے. ٹھیک ہے, جب مشینز ہی ان سارے سٹائلز کو ریپلیکیٹ اور ریپلیس کرنا شروع کر دیں گے جو ہیومنز کرتے تھے, لیکن ایکچول ایموشنز کو نہیں سمجھ پائے گی, تو اس میں انٹینٹ کیا پورا ہوگا اور ایموشنل ڈیپتھ کیا آ سکے گی. تو یہی وجہ ہے کہ یہ بھی اس فیلڈ کے اندر, ایموشنل ڈیپتھ کے اندر بھی بہت بڑا لاس ہوا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے. آگے آپ نے کیا کرنا ہے, سمپلی جناب اس کا آپ نے کنکلوژن لکھ دینا ہے, اور یہ آپ کی جو ہے اس میں آؤٹ لائن جو ہے غالباً پوری ہو گئی. اس میں مزید چیزیں میں نے اس وجہ سے ایڈ کی تھی تاکہ آپ لوگ اس میں ایزیلی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ چھان چھٹک ملٹیپل سورسز سے نہ کرنی پڑے. اب اسی کو ہم دیکھتے ہیں جی آگے اس کے ٹاپکس کیا مزید بن سکتے ہیں جی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس a threat to humanity or a tool for progress. پھر ہے جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس انہینسنگ لائف اور ڈسٹرائنگ جابس. ول اے آئی لیڈ ٹو کریٹیوٹی اور ڈیتھ آف کریٹیوٹی. ونس اگین وہی ٹاپک ہے, تو ان سارے ٹاپکس کو آپ نے پڑھ لینا ہے, اور جو نیکسٹ آپ کو آؤٹ لائن دی جا رہی ہے وہ ان تمام ٹاپکس کو انشاءاللہ ڈسکس کرے گی, اس کو کور کرے گی. ٹھیک ہے, تو وداؤٹ اینی ڈیلے ہم چلتے ہیں اپنی ریفائنڈ آؤٹ لائن کے اوپر, اور وہاں سے چل کے میں آپ کو چیزیں ونس اگین آپ لوگوں کے لیے ایزی کرواتا ہوں. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایڈوانٹیجز کو ہم پڑھ لیتے ہیں, اس کے فوائد کیا ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیسے بون ہے ہمارے لیے. اب اس میں پہلا پوائنٹ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ انہینسڈ ایفیشنسی اینڈ ڈیٹا آٹومیشن. اب اے آئی جو ہے وہ تمام ان کاموں کو آٹومیٹیکلی پرفارم کرنا شروع کر دے گی جو ہمیں بار بار ہیومنس کو کرنا پڑتے تھے, ریپیٹیٹیو ٹاسک کرنا پڑتے تھے, ان پہ ٹائم بھی کنزیوم ہوتا تھا, ان پہ انرجی بھی کنزیوم ہوتی تھی. تو اس وجہ سے جو اے آئی ہے, ایک تو وہ ایفیشینٹلی پرفارم کرے گی, ایکوریٹلی پرفارم کرے گی اور پریسائزلی پرفارم کرے گی. ٹھیک ہے, اس میں کیس اسٹڈی ہمارے پاس یہ ہے کہ امیزون کا جو ویئر ہاؤس ہے وہاں پہ انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آٹومیشن کی. اب اس آٹومیشن سے کیا ہوا کہ جو وہ پروڈکٹس کی پیکیجنگ کر رہے تھے, پروڈکٹس کی لیبلنگ کر رہے تھے, پروڈکٹس کی سارٹنگ کر رہے تھے, اس سے پروسیسنگ ٹائم بھی کم ہوا, ایفیشنسی بھی انکریز ہوئی اور ایکوریسی کے اندر بھی مزید بہتری آئی لگ بھگ 25%. تو یہ فائدہ ہے جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. پھر ٹرانسفارمیشن آف ہیلتھ سیکٹر. اب اے آئی اتنے ٹولز آ گئے ہیں کہ جو ارلی ڈائگنوسس, کسی بیماری کا ارلی ڈائگنوسس بھی کرتے ہیں, پھر اس کو پرسنلائزڈ ٹریٹمنٹ بھی دیا جاتا ہے. مطلب یہ نہیں کرنا کہ جنرل ایک ٹریٹمنٹ دے دیں, پرسنلائز ٹریٹمنٹ ڈپینڈنگ اپان دی ہسٹری آف دیٹ پرٹیکولر پیشنٹ. اے آئی ٹولز کے ذریعے پرسنلائزڈ ٹریٹمنٹ دیا جائے گا اور ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہوگی پیشنٹس کی. اس میں کیس اسٹڈی ہمارے پاس ہے آئی بی ایم واٹسن ہیلتھ. اب آئی بی ایم واٹسن ہیلتھ نے کیا کیا, اس نے سارا جو ہے وہ ڈیٹا, جو میڈیکل ڈیٹا تھا اس کو انالائز کیا,
اور ڈاکٹرز کو ہیلپ کیا کہ وہ ڈیٹیکٹ کر سکیں کینسر کو ایک ارلی سٹیج کے اوپر. اور اس پروجیکٹ کے اندر ریمارکیبل ایکوریسی تھی جس نے پیشنٹ کے سروائیول ریٹ کو بہت زیادہ حد تک انکریز کر دیا, امپروو کر دیا, بہتر کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہیلتھ سیکٹر کو بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے ریولوشنائز کیا ہے. آگے آپ کے پاس ریولوشن ان ایجوکیشن سسٹم. اب اے آئی پرسنلائز لرننگ, اب یہ لرننگ کو بھی بڑا پرسنلائز کر دیتی ہے, مطلب ون آن ون آپ میں سے کوئی بندہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے سیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو اس نے آنسر دینا ہے ڈپینڈنگ اپون یور ہسٹری, ڈپینڈنگ اپون یور انکلینیشن. ٹھیک ہے, تو اس طرح پرسنلائز لرننگ بھی ہوتی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے. اب یہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈپینڈنگ اپون یور بیک گراؤنڈ, یور ہسٹری, آپ کی ویکنیسز کو بھی پہچانے گا, آپ کی اسٹرینتھس کو بھی پہچانے گا. پھر جب اس نے ایڈریس کرنا ہے آپ کے کسی ایشو کو, پرابلم کو, تو آپ کی ساری ہسٹری کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس نے آپ کے کسی سوال کو, آپ کی کسی پرابلم کو ایڈریس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز جو اسیسمنٹ کے اوپر بڑا ٹائم لگاتے تھے, اب اس کو بھی, اس ٹائم کو بھی جو ہے نا کنزمپشن اس کی کم ہو گئی ہے. اس میں کیس اسٹڈی آپ کے پاس ڈیولنگو ایپ ہے. اس ایپ کے اوپر آپ کوئی بھی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو ڈپینڈنگ اپون یور انڈرسٹینڈنگ, یور پرفارمنس, یور ایفیشنسی, ڈیولنگو ویسی ہی آپ کو ایگزامپلس دے گی, ویسی ہی آپ کو ایکسرسائزز دے گی. مطلب جہاں پہ آپ کی بہت زیادہ ویکنیس ہے تو ایسی ایکسرسائزز کریٹ کرے گی کہ وہ آپ کی ویکنیس جو ہے نا وہ کم ہو جائے اور وہ اسٹرینتھ میں چینج ہو جائے. تو خان اکیڈمی اے آئی ٹیوٹر بھی اسی کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, یہ پلیٹ فارمز ہیلپ کرتے ہیں ایجوکیشن کو بہتر کرنے میں اے آئی کی مدد سے. اس کے بعد ہمارے پاس ایڈریسنگ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس. اب اے آئی مونیٹر کرتی ہے کس چیز کو, سائبر تھریٹس کو, مطلب سائبر سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں, مس انفارمیشن کو, ڈس انفارمیشن کو, ڈیفیمیشن کو, اور ڈیجیٹل وارفیئر کو اے آئی کے تھرو کیا کیا جا سکتا ہے, ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے, اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. اس میں کیس اسٹڈی ہمارے پاس EU ڈس انفو لیب رپورٹ تھی. مطلب ایک بہت بڑا ایک چین چل رہی تھی انڈینز کی طرف سے, جس میں لگ بھگ 750+ میڈیا آؤٹلیٹس تھے جو پاکستان کے خلاف ڈیفیمیشن پھیلا رہے تھے, اینٹی پاکستان پروپیگنڈا چل رہا تھا. تو دس ٹو کوڈ بی آئیڈینٹیفائڈ ود دی ہیلپ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آگے نقطہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہائر ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی. اب اے آئی ٹول جو ہیں ان کی مدد سے ویدر پیٹرنز کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا جا سکتا ہے, اس کو فوراً آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے, موسم کے جو پیٹرنز ہیں, موسمی حالات کیسے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور کراپ ہیلتھ کیسی چل رہی ہے, کہیں پہ یہ جو بیج ہے اس سے مطلب ایک پر ایکر پروڈکشن کتنی آ رہی ہے, جو بیج ہے وہ کتنا ڈیزیز ریزسٹنٹ ہے, اور اس میں جو ہے وہ واٹر کتنا ایفیشینٹلی کسی سوائل کے اندر یوٹیلائز ہو رہا ہے, فرٹیلائزر کتنا ایفیشینٹلی یوٹیلائز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور جو کراپ ہیلتھ ہے اس ٹائم وہ کیسی جا رہی ہے. اس میں آپ کے پاس کیس اسٹڈی پاکستان میں ہے ڈیجیٹل ڈیرا پروجیکٹ, جس کے تھرو آپ کے رورل ایریاز کے اندر اے آئی بیسڈ موبائل ایپس کو یوز کر کے جو فارمنگ پریکٹسز ہیں ان کو امپروو کیا جا رہا ہے. فارمرز کو جو ہے وہ اے آئی جو ہے نا اے آئی لٹریسی دی جا رہی ہے تاکہ وہ کراپ ییلڈ کو انکریز کر سکیں, سوائل کی کنڈیشن کو اسیس کر سکیں, اور ڈفرینٹ جو کراپس کی ڈیزیزز ہیں ان کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اس کے ساتھ کوپ وتھ کر سکیں. تو ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی اس طرح سے بہتر کی جا رہی ہے. پھر یوز آف اے آئی روبوٹس فار بارڈر مینجمنٹ اینڈ ڈیفینس. آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو وہاں پہ جناب اے آئی پاورڈ روبوٹس کو ڈپیوٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کانسٹنٹلی اپنے بارڈرز کی مینجمنٹ میں سرویلنس کا رول پلے کریں, اور ڈرونز کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے, اے آئی پاورڈ ڈرونز کو, تاکہ جو آپ کی ایئر سیکیورٹی ہے اس کو بریچ نہ کیا جا سکے, آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو بریچ نہ کیا جا سکے, اور نیشنل سیکیورٹی کو جو ہے وہ 100% انشور کیا جا سکے. ٹھیک ہے, اس میں کیس اسٹڈی آپ کے پاس ہے جی ساؤتھ کوریا سامسنگ SGR-A1 روبوٹ, اور وہ اس کو جب ڈپلوائے کیا گیا DMZ کے along, تو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ڈفرینٹ انٹروڈرز کو جو کہ انٹروڈ کر رہے تھے ان سائڈ دیئر بارڈرز. وہاں سے اس نے کیا کیا, ان کو فوراً آئیڈینٹیفائی کیا, ریکگنائز کیا, اور ان کی ملٹری کو فوراً سے ایک ریڈ سگنل دے دیا کہ اس ٹائم کوئی نہ کوئی انٹروژن ہونے والی ہے. سو دس واز اے ویک اپ کال فار دیٹ.
تو اس طرح سے بارڈر مینجمنٹ بھی جناب کی جا رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، اور اتنا زیادہ اس کا یوز جو ہے وہ میکسیمائز کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ منرل اور آئل ریزروز کو، ٹھیک ہے، مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہاں تک بتاتی ہے کہ آپ کے انڈر گراؤنڈ جو ریزروز ہیں وہ کہاں کہاں پہ پڑے ہیں، کس کس چیز کے پڑے ہیں۔ اب اس کی ایکسپلوریشن کے اندر، اس کی ایکسکیویشن کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنا رول پلے کر رہی ہے، تاکہ مطلب آپ کہیں اس جگہ پہ اپنے ریسورس نہ انویسٹ کر دیں جہاں پہ نیچے کوئی منرل موجود ہی نہیں ہے۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایریاز لوکیٹ کرتی ہے، لوکیٹر کا کام کرتی ہے، پھر وہاں پہ کھدائی کی جاتی ہے، ایکسکیویشن کی جاتی ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے خاطر خواہ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں۔ اب اس کی کیس اسٹڈی ہے جی شیل آئل ڈیپ لرننگ سسٹم، ٹھیک ہے۔ شیل نے یوز کیا اے آئی کو تاکہ وہ سیسمک ڈیٹا کو کیا کرے، انالائز کرے، اور اس سے ان کا ایکسپلوریشن ٹائم بھی کم ہو جائے، اور ان کا جو وہاں پہ ایکسپینڈیچرز ہونے تھے وہ بھی کم ہو جائیں، اور رسک جو ہیں ان کے وہ بھی کم ہو سکیں۔ تو یہ منرلز اور آئل ریزرو کی ایکسکیویشن میں اور ایکسپلوریشن نے اس نے بڑا اچھا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے۔ پھر کاؤنٹر ٹیررزم اور ایکسٹریمزم۔ اب اے آئی جو ہے وہ ایسے فلٹرز یوز کرتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کنٹینٹ جو ہے یہ ایکسٹریمسٹ نیچر کا ہے، یہ ٹیررسٹ نیچر کا ہے، یہاں پہ سسپیشیس کنٹینٹ ہے، یہاں پہ سسپیشیس ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ اس طرح اے آئی جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو وقت سے پہلے پری ایمپٹیولی آگاہ کر دیتی ہے کہ یہاں پہ یہ خطرہ لاحق ہونے والا ہے۔ انڈرسٹینڈ، اس کی کیس اسٹڈی ہمارے پاس ہے، پاکستانز یوز آف اے آئی فار کاؤنٹر ٹیررزم، مطلب نادرا کا وہ ہو جائے، کیا اسے بولتے ہیں، سارا ڈیٹا یوز کر لیا جائے۔ تو یہ اس میں بڑی امپورٹنٹ ایگزامپل تھی جی، اور میکسیمم اس کو میں نے اورینٹ کیا ہے الانگ پاکستان۔ تو یہ آپ کے سارے ایڈوانٹیجز تھے۔ اب جس چیز کے ایڈوانٹیجز ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ڈس ایڈوانٹیجز بھی تو ہوتے ہیں نا، تو ڈس ایڈوانٹیجز ویسے میں نے پہلے بھی بتا دی ہیں، یہاں پہ میں آپ کو اس کا سپرفیشل ویو دیتا ہوں تاکہ آپ ونس اگین چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر پائیں۔ اب ڈس ایڈوانٹیجز میں بین میں کس طرح ہے، یہ اے آئی آٹومیشن لیڈز ٹو میسیو جاب ڈسپلیسمنٹ اکراس ملٹیپل سیکٹرز۔ جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی سارا کام پرفارم کرنا شروع کر دے گی تو مینول کام پہ جو کرنے والے ہیومن لیبر تھی، ہیومن ریسورس تھا، اس کو تو سارا فارغ کر دیا جائے گا۔ تو اس میں ہم آپ کے پاس میک ڈونلڈس کی آٹومیٹڈ آرڈرنگ سسٹم تھا جہاں پہ ہیومنز کبھی آرڈر ریسیو کیا کرتے تھے، آرڈر جو ہے وہ دیا کرتے تھے، تو اب وہاں پہ سارا کا سارا آٹومیٹ ہو چکا ہے۔ تو ہیومن لیبر جو تھی وہ بہت حد تک ڈسپلیس ہو چکی ہے، وہاں پہ ساری کی ساری روبوٹڈ آٹومیشن چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اے آئی ایمپلیفائز ایگزسٹنگ سوسائٹل بائسز، مطلب آلریڈی سوسائٹی کے اندر جو تعصبات پائے جاتے تھے، اے آئی نے اسی کو ریکگنائز کیا اور اسی کو ایمپلیفائی کرنا شروع کر دیا۔ اب سپوز کرے ایک بندہ پہلے آلریڈی بائسڈ تھا، اب جب وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوٹیلائز کرے گا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کی بائسنس میں مزید اضافہ ہی کرے گی، کیونکہ اس کی بائسنس کے مطابق ہی اس نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری اس میں اگزامپل اس طرح سے ہے کہ امیزون کے اندر جو اس کا ہائرنگ ٹول تھا، اس ہائرنگ ٹول کے اندر باعث یہ تھی کہ وہ جب ویمن ریکروٹمنٹ ہوتی تھی، فیمیل کو ریکروٹ کیا جاتا تھا تو فیمیل کی ریشو کو بہت کم ریکروٹ کیا جاتا تھا۔ تو اس ہائرنگ ٹول نے جو بائسنس شو کی دیٹ واز اگینسٹ ویمن، فیمیلز۔ تو ریکروٹ میں اس نے جو میکسیمم لوگوں کو امپلائی کیا وہ میل ہی تھے، ٹھیک ہے، وہ مین ہی تھے، مین کینڈیڈیٹس کو، میل کینڈیڈیٹس کو اس نے جو ہے وہ پریفرنس دی ریکروٹمنٹ کے دوران۔ تو اس طرح یہ ایگزسٹنگ سوشل بائسز کو کیا کرتا ہے جی، وہ ایمپلیفائی کرتا ہے۔ آگے اے آئی بریچز پرائیویسی اینڈ ڈیٹا پروٹیکشن۔ اب اے آئی کلیکٹ کر لیتی ہے اور سٹور کر لیتی ہے اس پرسنل انفارمیشن کو بھی جو کہ آپ اپنی کنسنٹ کے بغیر کسی کو نہیں دینا چاہتے۔ ڈسپائٹ دس اے آئی نے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، اس کو سٹور کرنا ہے، آپ کی ساری پرسنل انفارمیشن کو بھی، اور اس کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس میں ڈیٹا بریچ ہوگا، اس کا مس یوز بھی کیا جا سکتا ہے، اور ڈیٹا پروٹیکشن جو ہے وہ فائنلی اب انشور نہیں رہ چکی۔ اس میں آپ کے پاس کیس اسٹڈی ہے جو کیمبرج کا انالیٹیکل اسکینڈل تھا 2018 کا۔ اس میں اے آئی الگوریدم جو تھے انہوں نے فیس بک کے یوزرز کا پرسنل ڈیٹا کیا سارا کلیکٹ کیا، اس کو سٹور کیا اور اس کو مینوپلیٹ کیا
ووٹرز کے بیہیویئر کو جناب چینج کرنے کے لیے ڈیورنگ الیکشنز ود آؤٹ یوزنگ پرمیشن. تو یہ آپ کے پاس کیس اسٹڈی ہے. پھر اے آئی اسپریڈز مس انفارمیشن اینڈ ڈیپ فیک کانٹینٹ. اب ڈیپ فیک کانٹینٹ کیا ہے جی؟ آپ ہو بہو اسی بندے کی آرٹیفیشلی ایسی ویڈیو پروڈیوس کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کوئی اوچھی حرکت کر رہا ہے، مطلب کہ بڑی وائل سی حرکت کر رہا ہے. اب وہ ایکچوئل میں وہ بندہ ہوتا نہیں ہے، لیکن ہو بہو اس کی ریزیمبلنس کا بہترین وہی کانٹینٹ بنا دیا جاتا ہے کہ انسان اس میں فرق ہی نہیں کر سکتا کہ یہ ریئل ویڈیو ہے یا آرٹیفیشلی پروڈیوس ویڈیو ہے. یہ ڈیپ فیک کا کانٹینٹ ہے. اور مس انفارمیشن کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے وہ مینی فولڈ ویز میں جو ہے نا وہ پھیلایا جا رہا ہے، اس کو اسپریڈ کیا جا رہا ہے. جس وجہ سے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے پراپیگنڈا جو ہیں وہ بھی انٹرینچ ہو جاتے ہیں. اب اس میں کیس اسٹڈی یہ ہے کہ ڈیپ فیک آف پریزیڈنٹ جو بائیڈن 2024 کی الیکشن کمپین کے اندر کیا ہوا کہ یہ ساری میمکرنگ کی گئی جو بائیڈن کی وائس کو، جس میں اس کو ووٹرز کو مسلیڈ کیا گیا ڈیپ فیک کانٹینٹ کے ذریعے، اس کی آڈیو کو، اس کے وائس کو پروڈیوس کر کے. آگے آپ کے پاس یہ ہے کہ اے آئی انڈرمائنز ہیومن کریٹیوٹی اینڈ اوریجنلٹی. اس پہ بات ہو چکی ہے آلریڈی. پھر اے آئی ایگریویٹس نان ٹریڈیشنل اینڈ سائبر سیکیورٹی تھریٹس. اب اے آئی ٹیکنالوجی کو کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کو ویپنائز کیا جا رہا ہے، اس سے سائبر اٹیکس کروائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو فیک پروپیگنڈا اس سے کروایا جا رہا ہے، فیک کیمپین چلائی جا رہی ہیں، اور ڈیجیٹل ایسپائنیج سرویلنس کروایا جا رہا ہے. اور ایسا ڈیٹا کانٹینٹ اکٹھا کیا جا رہا ہے مینس وداؤٹ دا کنسنٹ آف دی کنسرنڈ پرسن. اب ونس اگین اس میں کیس اسٹڈی ہمارے پاس ای یو ڈس انفو لیب انویسٹیگیشن ہے. آگے ہمارے پاس ریکمنڈیشنز ہیں. اس میں وے فارورڈ ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وے فارورڈ آپ نے اس میں لازمی اس کو کنسیڈر کرنا ہے، کیونکہ یہ فائنلی آپ کو لازمی لکھنا پڑے گا. اس میں سب سے پہلے جو وے فارورڈ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرکٹ ریگولیشن ہو اور گورننس ہو اے آئی پلیٹ فارمز کی. مطلب گورنمنٹ کو ایسے ریگولیٹری فریم ورکس بنانے چاہیے جو کہ ڈیٹا کی پراپر مونیٹرنگ کریں کہ ڈیٹا یوز کس طرح سے ہو رہا ہے. اس میں ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا جائے اور اے آئی ڈیولپرز جو ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے اگر وہ کوئی ایسا کنٹینٹ بنائیں جو کہ سوسائٹی کے نارمز کو بریچ کر رہا ہو. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ انٹیگریشن آف ایتھیکل ایجوکیشن اینڈ ڈیجیٹل رسپانسبلٹی. اس کے بعد انٹیگریشن آف ایتھیکل ایجوکیشن اینڈ ڈیجیٹل رسپانسبلٹی، مطلب ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر ایسے کورسز انٹروڈیوس کروائے جائیں جہاں پہ اے آئی ایتھکس کو پڑھایا جائے. مطلب مورل رسپانسبلٹی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لے کے آپ کی کیا ہے، اور ڈیجیٹل انٹیگریٹی کو جو ہے وہ انٹیکٹ رکھا جائے تاکہ یوزرز جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ پلیجرزم کے کانسیکوینسز کیا ہیں، ڈیپ فیک ابیوز کا کانسیکوینسز کیا ہیں، اور بائسڈ آؤٹ پٹ کے کانسیکوینسز کیا ہیں. پھر امپورٹنٹلی یہ ہے کہ انہینسنگ ڈیجیٹل لٹریسی آف دی میسز، لوگوں کو بتایا جائے کہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. آپ کوئی بھی ٹول یوز کر رہے ہیں اے آئی کا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو مس یوز کیا تو. ٹھیک ہے، یہ سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل لٹریسی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے. پھر ڈیولپمنٹ آف ٹرانسپیرنٹ اینڈ فیئر اے آئی ماڈلس. ٹھیک ہے، اے آئی کمپنیز کو مطلب کیا کرنا چاہیے کہ ایسے ماڈلز اڈاپٹ کرنے چاہیے، ایسے سسٹمز لانے چاہیے جو کہ جب وہ ڈیسیژن کریں اے آئی ماڈلز تو وہ بائس بیسڈ نہ ہو، وہ تعصب زدہ نہ ہو، مطلب ڈسکریمنیشن نہ کریں اور کوئی ان ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ اس کے اندر نہ ہو. اس طرح کے اے آئی ماڈلز لائے جائیں. پھر ہیومن اے آئی کولیبوریشن ہونی چاہیے، ناٹ ریپلیسمنٹ. مطلب ہیومن اور اے آئی کو آپس میں سنرجائز کرنا چاہیے، کولیبوریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اے آئی آ کے ہیومنس کو ریپلیس کر دے. پھر گلوبل کوآپریشن کریں جی اے آئی کے لیے، اے آئی سیکیورٹی کے لیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایسی پلیٹ فارمز اسٹیبلش کیے جائیں، ایسے جوائنٹ کنونشن کیے جائیں جہاں پہ اے آئی سیکیورٹی پہ گلوبل کوآپریشن ہو، کنسنسس بلٹ ہو کہ اے آئی کا مس یوز نہیں کیا جائے گا اور بلکہ اس میں کولیبوریٹ کیا جائے گا تاکہ مزید انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ خیر خواہ اضافہ ہی ہو سکے. اور جو ڈفرینٹ سائبر تھریٹس ہیں، سیکیورٹی تھریٹس ہیں، نان سیکیورٹی تھریٹس ہیں، ان سارے تھریٹس کو کیٹر کیا جائے گلوبل کوآپریشن کے ذریعے. انڈرسٹینڈ جی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ
سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ریسرچ کے اندر جو ہے اس کی سیف ریسرچ کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے، انویسٹمنٹ کو بڑھایا جائے تاکہ اس کے پازیٹیو یوز کو مزید اجاگر کیا جا سکے. اس کا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پھر اے آئی واٹر مارکنگ اینڈ کانٹینٹ ویریفیکیشن سسٹم، مطلب مینڈیٹری واٹر مارک ہو جب بھی آپ نے اے آئی سے کوئی کانٹینٹ جنریٹ کیا ہے، وہ وائس ہو، کوئی امیج ہو، کوئی ویڈیو ہو، کوئی ٹیکسٹ ہو، تاکہ آپ کم از کم اس میں ڈفرینشیشن کر سکیں کہ یہ اے آئی پروڈیوس کانٹینٹ ہے، یہ ہیومن پروڈیوسڈ کانٹینٹ ہے. پھر ڈیٹا پرائیویسی جو ہے اس کو سیف گارڈ کیا جائے، اس کو انٹینکٹ رکھا جائے اور یوزر کی کنسنٹ کے بغیر کسی بھی ڈیٹا کو کاپی یا پلیجرائز نہ کیا جائے. پھر فائنلی ہمارے پاس یہ ہے کہ اسٹرانگ لیگل ایکشن اگینسٹ مس یوز، سرٹینٹی آف پنشمنٹ ہو جو اے آئی کا مس یوز کرے، یا مطلب کہ ایسی لیگل کرمنلائزیشن جو ہے نا اس کے اوپر کی جائے اگر اے آئی کا مس یوز کیا جائے، اس کو کسی کو ڈی فیم کرنے کے لیے، کسی کو ہراس کرنے کے لیے یا فراڈ پرپز کے لیے اگر اے آئی کو یوز کیا جائے. تو یہ سارے وہ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں جن کو ہمیں انشور کرنا پڑے گا اگر ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ان فیکٹ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں پازیٹیولی، پروڈکٹیولی، اسمارٹلی اینڈ ایفیشینٹلی فار بینیفٹ آف ہیومن بینگس. یہ اینڈ پہ آپ کے پاس ایک انٹروڈکشن ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، یاد کر لیں اور فیڈ بیک اپنا لازمی دیا کریں کامنٹ باکس کے اندر. چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کریں اور کوشش کریں یہ جو فری آف کاسٹ لیکچرز آپ کو مل رہے ہیں اپنے دوستوں تک بھی اس کا لنک پہنچائیں تاکہ کوئی بندہ اس سے بینیفٹ لے سکے. May Allah bless you. Thank you so much.